अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल के नाजरीन ने इससे पहले के लेक्चर वगैरह देखे होंगे और उनमें दी गई मालूमात को हासिल की होगी और जो कुछ हमने बताया उसकी प्रैक्टिस भी की होगी और उनमें से जो कुछ मेमोराइज करने वाली चीज़ें हैं वो उन्होंने मेमोराइज भी किया होगा। हमारे चैनल के नाजरीन की खिदमत में एक मरतबा और हम नए सबक के साथ हाजिर हैं। आज का सबक मुफरदात नंबर 8 है और इसके अंदर ये जो बेतरतीब हर्फ वगैरह आप लिखे हुए देख रहे हैं, यानी इससे पहले हमने आपको हरूफ तहजी वगैरह जो पढ़ाया था उसके अंदर अलीफ बा ता सा वगैरह इस तरीके से यानी तरतीबवार सीक्वेंस के एतबार से थे। इसके अंदर बेतरतीब हर्फ लिखे हुए हैं। तो हमने आपको इससे पहले भी बताया था कि ये जो बेतरतीब हर्फ वगैरह है ये उन लोगों के लिए रहते हैं जिन्होंने अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, या जो लोग अरबी वगैरह नहीं जानते हैं, जिन्होंने कुरान शरीफ वगैरह कभी पढ़ा नहीं है, या जो लोग अरबी सीखने वाले हैं, उनके लिए बेतरतीब हर्फ को इसलिए दिया जाता है ताकि वो अच्छे तरीके से पहचान लें। और यह हर्फ अब कायदे में कुरान में या अरबी की किताबों में जहां भी आए तो वो बासानी इनको पहचान सकें और पढ़ सकें। तो आइए आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शीन तो इससे पहले हमने आपको बताया था यह हरूफ मुस्तालिया का हर्फ है, ये भी हरूफ मुस्तालिया का हर्फ है, यानी इसे हमेशा पुर पढ़ा जाता है। इसके अदा करते वक्त हमारी जो जुबान है वो जड़ जुबान थोड़ी उठना चाहिए ताल्लु की जानी, और अगर ये उठती है तो यह हर्फ बासानी अदा हो जाते हैं। इसी तरीके से हरूफ हल्की के मुतालिक हमने आपको बताया था कि हरूफ हल्की कितने हैं, 6 हैं। तो 6 कौन कौन से हैं? हमजा हा, आइन हा, गैन हा। तो ये जो आइन है ये हमारे दरमियानी हलक से निकलता है और ये गैन हमारे आखिर हलक से निकलता है। तो गैन ये हमारे आखिर हलक से निकलता है और आइन हमारे दरमियाने हलक से निकलता है। तो इसे इस तरीके से अदा कीजिए, आइन गैन शीम अलिफ क़ाफ। क़ाफ के मुतालिक हमने आपको क्या बताया था कि क़ाफ जड़ जुबान तालु से मिलकर अदा होता है। सौद के मुतालिक हमने क्या बताया था आपको कि स्वाद ये हरूफ मुस्तालिया का हर्फ है और ये जहां भी होगा हमेशा पुर पढ़ा जाएगा, तो लिहाजा इसे पुर पढ़े। सौद ज़ा सीन फा आइन रा क़ाफ फा दाद। दाद के मुतालिक भी हमने आपको बताया था कि दाद भी हरूफ मुस्तालिया में से एक हर्फ है। ये हर्फ जहां भी आएगा हमेशा पुर पढ़ा जाएगा। और पूरी हरूफ तहजी के अंदर ये जो हर्फ है यानी दाद, इसका जो मखरज है किनारा जुबान दाढ़ से मिलकर दाद अदा होता है। तो आपको 1 से लेके 29 तक यानी हरूफ तहजी के अंदर यह हर्फ अदा करना थोड़ा हार्ड लगेगा आपको। इसकी भरपूर प्रैक्टिस हम करवाएंगे और आप भी कोशिश करें कि हम जिस तरीके से पढ़ते हैं उसी तरीके से हमारे साथ दोहराने की कोशिश किया करें ताकि आपके मखारिज सही हो सके। उसके बाद शीन गैन सौद आइन फा बा क़ाफ शीम दाल रा गैन तो शीन दाद फा हमजा या हा के मुतालिक हमने आपको बताया कि गोल हा और 2 चश्मी हा, यानी ये वाला जो हा है हमारा ये गोल हा है और ये वाला जो हा है ये 2 चश्मी हा है, लेकिन ये दोनों हर्फों को एक ही पढ़ा जाता है, यानी 2 चश्मी है और गोल है इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं क्योंकि दोनों भी हा पढ़े जाते हैं। सौद गैन दाद, फिर से भी यहाँ पे दाद आया, दाद
آپ ہماری آواز کی طرف اگر تھوڑا سا دھیان دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ضاد ادا کرنے آ جائے گا. فا عین شین فا، اس کی آواز ہمیشہ نرم نکلنی چاہیے. فا با میم تا الف با جیم دال. دال کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دال پر کسی قسم کا کوئی نقطہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے، اور دال کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. جس کے اوپر نقطہ نہ ہو اسے دال کہتے ہیں، اور جس کے اوپر نقطہ ہو اسے دال کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہا ہا واو زا. زا اور را کے اندر بھی آپ فرق دیکھیے. زا کے اوپر آپ کو ایک نقطہ دکھائی دے گا، اور یہ اوپر کی جانب آپ یہاں پہ را دیکھیے، یہ را ہے اور یہ زا ہے. آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا دونوں کے اندر کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی نقطہ وغیرہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر ایک نقطہ ہے. ان دونوں کے اندر آپ کو فرق یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے تو اسے را کہتے ہیں، اور جس کے اوپر نقطہ ہے اسے زا کہتے ہیں. اور اس کی آواز بھی ہماری سخت نکلنی چاہیے، اس لیے کہ جو زا ہے وہ بھی حروف مستعلیہ کا حرف ہے. اس کے بعد یہ ہا. ہا حروف حلقی میں سے، ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا، حروف حلقی یعنی حلق سے نکلنے والا جو حرف ہے اسے حروف حلقی کہا جاتا ہے. اب یہاں پر بھی پھر حروف حلقی کا عین آیا ہے، تو عین کو اس طریقے سے آپ ادا کیجئے. درمیانی حلق سے عین کی آواز ہماری نکلنی چاہیے. عین فا صاد قاف را شین تا. یہ تا کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تا کی جو آواز ہے وہ ہماری نرم نکلنی چاہیے. اور تا اور ثا کے اندر جو فرق ہے ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں اور ثا کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ایک حرف یہ ہے، یہ تینوں حرف ایک جیسے ہوتے ہیں. آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تا، یہ با اور یہ ثا، یعنی با تا اور ثا. یہ تینوں حرف دکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن ان کے اندر جو فرق ہے وہ با کے نیچے ایک نقطہ آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہے. پھر تا کے اوپر آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا کہ تا کے اوپر 2 نقطے ہیں، اور ثا کے اوپر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 3 نقطے ہیں. تو یہ جو حرفوں کے اوپر الگ الگ نقطے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تینوں حرفوں کو نقطوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، یا یوں کہیے کہ یہ نقطے ان تینوں حرفوں کی الگ الگ پہچان بناتے ہیں. اس کے بعد ہے خا. خا اور ہا اور جیم، یعنی یہ خا ہے. ان کے متعلق بھی ہم نے آپ کو اس سے پہلے کے لیکچر کے اندر بتایا تھا، ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ تاکہ اور اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے. اب یہاں پر یہ دیکھیے ہا، یہ جیم اور یہ خا. اب خا کے اوپر نقطہ ہے، یہاں پہ بیچ میں یا نیچے وغیرہ نقطہ نہیں ہے. ہا نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ پیٹ میں، یہاں کہیں نقطہ نہیں ہے تو اسے ہا کہے گے. اب یہ جیم ہے، تو یہ جیم کے پیٹ کے اندر ایک نقطہ ہے. یہاں پر دیکھ سکتے اچھی طریقے سے کہ جیم کے پیٹ کے اندر نقطہ ہے. ہا، ہا کے نہ نیچے ہے نہ اوپر ہے نہ پیٹ میں ہے، لیکن خا کے یہاں پر اوپر ایک نقطہ ہے. اب یہ تینوں حرف لکھنے میں دکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن ان تینوں کو ان کے نقطوں کی وجہ سے پہچانا جائے گا کہ خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، یعنی سر پر ایک نقطہ ہوتا ہے. جیم کے سر کے اوپر تو نہیں ہوتا ہے بلکہ پیٹ کے اندر ایک نقطہ ہوتا ہے، لیکن جو ہا حرف ہے اس کے کہیں نقطہ نہیں ہوتا ہے، نہ پیٹ میں نقطہ ہے نہ سر کے اوپر نقطہ ہے. تو آپ اس طریقے سے ان حرفوں کو بآسانی پہچان سکتے ہیں. ذال. ذال کے متعلق ہم نے بتایا تھا کہ جس کے اوپر نقطہ رہتا ہے اسے ذال کہتے ہیں، اور جس کے اوپر نقطہ نہیں ہے اسے ہم دال کہتے ہیں. تو بغیر نقطے والے کو دال کہتے ہیں اور نقطے والے کو ذال کہتے ہیں. تو اس کو بھی آپ یاد رکھیں اور اس کی پریکٹس کریں بھرپور. ضاد، ظا، غین، الف، قاف. یہ قاف کے متعلق ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جڑ زبان تالو سے مل کر قاف ادا ہوتا ہے. یہ بھی حروف مستعلیہ کے اندر کا حرف ہے، اسے بھی آپ
پر ادا کرنے کی کوشش کرے. تو اور ذا کے متعلق ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ تو بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. تو اس کی آواز ہمیشہ پر نکلنی چاہیے، موٹی نکلنی چاہیے. با، چیم، دال. اب یہاں پر دیکھیے پھر دال آیا. دال کے اوپر کسی قسم کا کوئی نقطہ نہیں ہے، لیکن دال کے اوپر ایک نقطہ ہے، اسے آپ یاد رکھیں. ہا، ہا، الف، سین، دال، فا، غین، حا، جیم، کاف، لام، قاف، واو، عین، را، تا، حمزہ، یا، ہا، زا، شین، طا، با، نون. نون کے جیسا کوئی حرف وغیرہ تو نہیں ہوتا ہے نون، البتہ یہ ہے کہ نون کے پیٹ میں ایک نقطہ ہوتا ہے تو اس کا آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد میم. میم کے جیسا بھی کوئی حرف دوسرا نہیں ہوتا ہے تو یہ بھی آسانی سے آپ کے سمجھ میں آ جاتا ہے. اب یہاں پر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں گے تو میم کے بعد میں یہ آپ کو ہا کی شکل کا یہ لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا، اور اس کے اوپر آپ کو دو نقطے بھی دکھائی دے رہے ہوگے. تو اسے ہم ہا نہیں پڑھیں گے بلکہ اسے بھی تا پڑھیں گے. اسے تائے مدورہ کہتے ہیں. اس کے بعد ہے صاد، ہا، ضاد، خا، لام. لام کے جیسا بھی کوئی حرف نہیں ہوتا ہے تو اس کو بھی پڑھنے میں یا یاد رکھنے میں آپ کو کسی قسم کی دشواری پیش نہیں آئے گی. اس کے بعد ذال، فا، ظا، میم، نون، با. اب یہ جتنے بھی حرف ہم نے آپ کو پڑھائے ہیں اس کی آپ بھرپور پریکٹس کریں اور اچھے سے اسے یاد رکھنے کی آپ کوشش کریں. آج کے اس لیسن کے اندر آپ یہ بھی یاد رکھنے کی کوشش کریں کہ جیم، شین اور یا، یہ تینوں حرف کے متعلق ان کا مخرج کیا ہے. تو ان کا مخرج بیچ زبان تالو سے مل کر جیم، شین یا غیر مدہ ادا ہوتے ہیں. جیم، شین یا غیر مدہ ادا ہوتے ہیں. بیچ زبان تالو سے مل کر جیم، شین اور یا غیر مدہ ادا ہوتے ہیں. تو ان کا مخرج آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں کہ بیچ زبان تالو سے مل کر جیم، شین اور یا غیر مدہ ادا ہوتے ہیں. تو آج کے سبق کے اندر اتنا ہی. جو لوگ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. السلام علیکم.